बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं। मैं आगाज़ में ही बता दूं कि ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये हमारी गुज़श्ता वीडियो का तसलसल है, जिसमें हमने बात की कि 6 से 7 अनहोनियाँ इकट्ठी हो गई हों, और ये 6-7 अनहोनियाँ जब इकट्ठी हों तो ये महज इत्तफाक नहीं होता। और उसमें ज़ाहिर है कि हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस किया, वो खासी लंबी चौड़ी बहस थी, उसको हम ज़ाहिर दोहरा नहीं सकते, लेकिन ये तसलसल उसी वीडियो का। और उसमें एक बहुत ही अहम अनहोनी थी, वो मीडिया से मुतल्लिक थी कि मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर डिस्कोर्स में जितने एनालिसिस हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका लॉन्ग मार्च, इमरान खान, उनकी सेहत से जुड़े हुए मामलात, उनके मुकदमात का स्टेटस, उनके अंदर क्या तब्दीली आ रही है, ये टॉक शोज़ का मौजू बनने लग गया है। तो अब सबसे बड़ा जो सवाल हमारे सामने पैदा होता है, वो मैं मिसाल से वाज़े कर देता हूँ। पहले वो ये है कि आज वैसे तो हम जब भी असदुल्ला खान साहब की तरफ आते हैं तो असदुल्ला खान साहब जो हैं वो अपने हाथ से बड़े ज़बरदस्त किस्म के खाने बना के हमें खिलाते हैं। कभी आपने देखा होगा तवा कीमा खिला रहे होते हैं, कभी जनाब नमकीन रोश बन रहा होता है, कभी बारबेक्यू इनकी छत के ऊपर, रूफ टॉप के ऊपर बाकायदा कस्टम मेड किचन जो है वो इन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पर हम तमाम दोस्त अहबाब इकट्ठे होते हैं और बड़े ज़बरदस्त लजीज़ खाने बनाते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर आते हुए सोचा कि बिरयानी खिलाई जाए असदुल्ला खान साहब को, क्योंकि मैंने बनाई थी, वो मैं ले आया। और बिरयानी जब आप बना रहे हों तो बिरयानी प्लेट में रख कर आपके सामने बाद में आती है, बिरयानी की खुशबू आपके नथनों से पहले टकराती है। तो अब सवाल ये पैदा हो गया है कि ये खुशबू आने लग गई है बहुत सारे ऐसे नक्कादों को, यानी वो लोग जिनकी गुज़श्ता 3-4 साल की सहाफ़त रद्द इमरान खान है, यानी कि पीटीआई कोई पॉपुलर नहीं है, पीटीआई की कोई स्टैंडिंग नहीं है, इमरान खान डजंट एग्जिस्ट पॉलिटिकली, इमरान खान इज़ नॉट इवन अ पॉलिटिकल रियलिटी पाकिस्तान की, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कहीं पर ग्राउंड पर उसकी कोई सपोर्टर इस तरीके से मौजूद नहीं है, अगर मौजूद भी है तो वो कोई बड़ा जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। तो जिन लोगों ने इमरान खान की जो सियासत है उसके रद्द पे अपनी सहाफ़त जो है गुज़श्ता 3-4 साल चलाई, उनके रवैयों में कैसी अचानक से तब्दीली आई, वो पटरी से क्यों उतर रहे हैं एक के बाद एक। बड़े नक्कादों की बात कर रहा हूँ मैं, ज़ाहिर है कि नॉर्मली और बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा। सुहेल वड़ाइच साहब हैं, मोहम्मद मालिक साहब हैं, मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में बैठ रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने तो कॉलम लिखा, कॉलम के बाद अब बैक टू बैक वो पॉडकास्ट भी दे रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स में भी आ रहे हैं। उन्होंने अली मुमताज़ साहब को भी दिया, एक आधा और मंसूर अली ख़ान साहब को भी दिया। तो वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, सवाल ये है, अच्छा मैं उसका लुब्बे लुबाब भी आपको बता दूं, वन लाइनर बता देता हूं कि ये जो डिस्कोर्स है इसका वन लाइनर अगर निचोड़ निकाला जाए ना, वो ये बनता है कि इमरान खान हीरो बाकी सब ज़ीरो। यानी इन्होंने मरियम नवाज़ को कि प्राइम मिनिस्टर मटीरियल नहीं है, उनमें वो गुण नहीं है, वो बन नहीं सकती, तो नून लीग के पास तो कोई और कैंडिडेट भी नहीं है, सिर्फ शहबाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पर शहबाज शरीफ को सिक्योर और सेफ़ करार दे के बाकी उनकी हुकूमत के ऊपर पूरा कांटा मार दिया कि ना इनसे मईशत चल रही है, ना इनसे सियासत चल रही है, इनको कुछ आता जाता नहीं है। दो चीज़ें मैं आपको सुनवा भी दूंगा, फिर असदुल्ला खान साहब से पूछेंगे कि इनको क्या खुशबू आना शुरू हो चुकी है, कि ये कहना शुरू हो चुके हैं कि प्लेट में क्योंकि अब कुछ और आने वाला है तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इमरान खान हीरो बाकी सब ज़ीरो, या इसके पसे पर्दा मामला कुछ और है, गंगा उल्टी बह रही है, या फिर एक और जो इल्ज़ाम इन्हीं लोगों की तरफ से लगाया जाता है कि इमरान खान की तारीफ़ या इमरान खान की जो उनका ड्यू स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस में जो उनका इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में मुकाम है, उसको दुरुस्त तरीके से बयान करने वाले लोगों को ये क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि ये इस वजह से करते हैं ताकि व्यूज़ लिए जाएं, डॉलर्स का चक्कर है, डॉलर्स के लिए। तो ये जो काम शुरू हुआ है कुछ यूट्यूब चैनल्स पर, ये डॉलर्स के चक्कर में है या फिर तब्दीली वाकई आ गई है? दो चीज़ें मैं आपको सुनवा देता हूँ, दो थंबनेल मैं आपको बता देता हूँ। थंबनेल नंबर 1 है जनाब, जो मोहम्मद मालिक साहब की वीडियो का थंबनेल है, वो ये है कि पाकिस्तानी सिर्फ इमरान खान पर एतमाद करते हैं। अगला जुमला है फील्ड मार्शल की किताब में मुआफ़ी नहीं है। तीसरा जुमला है मरियम नवाज़ में वज़ीर-ए-आज़म बनने की खसूसियात नहीं हैं। सीनियर एंकर मोहम्मद मालिक से खुसूसी गुफ्तगू। दूसरा थंबनेल सुन लें, पूरे सिस्टम को ख़तरा है कि इमरान खान आ जाएगा, वंडर बॉय कहीं से भी आ सकता है, डेढ़ खान कौन है, और इन्होंने बड़े व्यूज़ समेटे हैं।
ایک کلپ ذرا سن لیں پہلے محمد مالک صاحب کا، سنائیں ذرا محمد مالک صاحب کا تبصرہ سن لیں، پھر سہیل وڑائچ کا، پھر ہم آپ کا تبصرہ سنیں گے. یہ ذرا پہلے سنیں جی. تو پھر آپ آج الیکشن کروا لیں، ان کو وائپ آؤٹ کر دے گی پی ٹی آئی، اڑا کے رکھ دے گی ان کو. اگر آپ نے پی ٹی آئی کے ہاتھ پاؤں نہ باندھے تو آپ الیکشن کروا لیں، اور اگر آپ ان میں ایز لانگ ان کے بندے ایز انڈیپینڈنٹ بھی لڑے، یہ فارغ ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہے پولیٹیکل کیپٹل نہیں. بٹ دین کمنگ بیک ود فارم 47 اسٹگما ونس، کین دے افورڈ ٹو ڈو دیٹ اگین؟ کین دے افورڈ ناٹ ٹو ڈو اٹ اگین؟ یعنی ہاتھ پاؤں باندھ بھی دیں تو بھی، ہاتھ پاؤں باندھ دیں تو بھی پی ٹی آئی جو ہے انڈیپینڈنٹ لڑکے بھی. یہ محمد مالک صاحب کا تجزیہ ہے. اور یہ ذرا سہیل وڑائی صاحب کا سن لیں، یہ بھی میں سنوا دیتا ہوں. الیکشن ہو تو ان کا کوئی مقابلہ ہے؟ آپ کی نظر میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں؟ اچھا، آل اوور پاکستان؟ آل اوور پاکستان. مطلب صرف آپ کے پی پنجاب کی بات نہیں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ نہ ان کے پاس لیڈرشپ ہے، نہ تنظیم ہے. ان کے پاس ایک ہجوم ہے جو خاموش بیٹھا ہے اور جس کے اندر بغاوت فروغ پا چکی ہے. ایک دفعہ اس کا غصہ ووٹ کی شکل میں نکلنا ہی نکلنا ہے. وہ تو سر اگلے کہتے ہیں 8 فروری کو بھی تو نکلا ہی تھا نا. کی ہوا؟ ہاں تو کیا ہوا؟ ساڑھے ووٹاں کو ماندا ہی نہیں، پر اس کی ہمیشہ تو نہیں ہوگا نا. وہ کہتے ہیں جناب ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فارم 47 موجود ہے. نہیں، ہر دفعہ تو نہیں ہو سکتا نا. ایک دفعہ فارم 47 بنا لیا، ہر دفعہ نہ وہ عالمی حالات ہوتے ہیں نہ ملکی حالات ہوتے ہیں. دیکھیں، ایک دفعہ 2 دفعہ ایک چیز چل جاتی ہے جبر سے، زبردستی سے، کچھ عمران خان کی غلطیوں سے. لیکن یہ کہیں کہ جو ہمیشہ ہی یہ چلتا رہے گا، ہمیشہ نہیں یہ چل سکتا. اسد اللہ خان صاحب پہلے تو بتائیں بریانی کیسی تھی؟ دیکھیں، بریانی تو آپ نے بنائی تھی تو یقیناً اچھی تھی، لیکن آپ نے مثال دی بریانی کی، اور میں نے کچھ دن پہلے اسی نوعیت کی ایک مثال دی تھی سگریٹ کی. اور میں نے 3 لائنوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی آپ منظوم ایک چیز سنائی تھی، وہ میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. وہ ہے کہ دھواں جو میرے نتنوں سے نکلتا ہے، دھواں جو میرے نتنوں سے نکلتا ہے تمہیں سگریٹ کا لگتا ہے، میرا اندر سلگتا ہے. تو جب اندر سلگتا ہے تو پھر دھواں باہر آتا ہے. تو سلگ رہا ہے کچھ نہ کچھ عیسیٰ نقوی صاحب، تبھی دھواں اٹھ رہا ہے. یہ نتنوں سے دھواں جو باہر آ رہا ہے کچھ سلگ رہا ہے تو باہر آ رہا ہے، ایسے نہیں آ رہا. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں یہ ابھی جو آپ نے باتیں سنوائی یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں، جنہیں پی ٹی آئی کا ناقد مانا جاتا ہے. اور سہیل وڑائی صاحب ہیں یہ عطر کاظمی نہیں ہیں، یہ اسحاق رانا نہیں ہیں، یا یہ اس قبیل کے لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں الزام ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو فیور کرتے ہیں. تو یہ تو سہیل وڑائی صاحب ہیں جن کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے یہ کہنا کہ وہ عمران خان کے بڑے ناقد ہیں. اور انہوں نے بشریٰ بی بی کے بارے میں جو الفاظ اپنے کالمز میں استعمال کر رکھے ہیں، یہی ان پر تنقید کی جاتی ہے کہ بھائی ایک جرنلسٹ یہ الفاظ کب استعمال کرتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ تنقید میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ آپ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب کسی کے پاس بھی یہ کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ عمران خان کی سپورٹ موجود ہے. جیسے پی ایم ایل این خود فریبی کا شکار ہے نا. چونکہ پی ایم ایل این والے کہتے رہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو پی ٹی آئی کو ختم کر دیا، پی ٹی آئی کی تو کوئی جو ہے وہ گراؤنڈ موجود نہیں رہی. نوشین افتخار نے کہہ دیا 100 بندے نہیں نکال سکتے. تو یہ جملے سے پی ایم ایل این دل کو تسلی دینے کے لیے کہتی رہتی ہے. ورنہ تو آپ دیکھیے کہ جو یہ لوگ بات کرتے ہیں، باقی لوگ جو بات کر رہے ہیں، چاہے وہ مالک صاحب ہوں، چاہے وہ سہیل وڑائچ ہوں، چاہے کوئی ہو، نجم سیٹھی ہوں، کچھ ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی گراؤنڈ پر عمران خان کی سپورٹ آج بھی موجود ہے. عمران خان کے تذکرے کے بغیر کوئی ڈرائنگ روم اسلام آباد کا جس کا کوئی اور موضوع ہو، کیا ہونے والا جی؟ عمران خان کا کیا بنے گا جی؟ اچھا عمران خان واپس آئے گا، اچھا عمران خان اب یہ کرے گا، اچھا عمران خان کی طبیعت کیسی ہے، عمران خان کی صحت کیسی ہے. عمران خان کو لوگوں نے 3 سال میں جب سے عمران خان جیل میں گیا ہے لوگوں بھولے ہی نہیں ہے. آپ نے کچھ بھی کر کے دیکھ لیا، عمران خان کو نہیں بھلایا جا سکا، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان زیادہ ریلیونٹ ہو رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو آپ نہیں سنوایا نا، سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں اور مالک صاحب کہہ رہے ہیں. تو اس لیے دیکھیں، جو ہم پچھلی ویڈیو میں بھی گفتگو کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ نظام چل جائے. اور محمد مالک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر 70 یا 80% بوجھ ہم نے اٹھانا ہے اور 100% گالی ہمیں پڑنی ہے
تو یہ معاملہ تو ایسے نہیں چل سکتا، اور یہ حکومت جو ہے اس کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ پرفارم نہیں کر پا رہی. یہ اس نہج پہ اس حد پر آ کے اس طریقے سے حکومت کو اٹیک کیا جانا، اس سے کیا لگتا نہیں ہے کہ کوئی معاملہ کہیں نہ کہیں، جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا کہ کیا پی ٹی آئی کو کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ ملا اور کوئی ماحول بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں تو کافی ڈیٹیل سے اس پہ بات کر لی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ جو نشانیاں نظر آ رہی ہیں حکومت کے جانے کی، وہ تو دیکھیں نا، عیسیٰ نقوی صاحب سب کے لیے ویزیبل ہے نا. بس اب مالک صاحب نے بھی پوری زندگی جانے کی نہ بھی ہوں، لیکن اس کی حیت تبدیل ہونے کی نشانیاں تو پوری ہیں. ہاں بالکل صحیح کہ ہے. حکومت اگر یہ 100% کولیپس نہیں بھی کرتی، موجودہ شکل میں برقرار نہیں رہ سکتی، اس کی تو نشانیاں ساری. بالکل دیکھیں، اور وہ لوگ ہیں جنہوں کو 40 سال ہو گئے ہیں صحافت کرتے ہوئے، انہوں نے دسیوں حکومتوں کا عروج و زوال دیکھا ہے. تو جب کوئی حکومت جانی ہوتی ہے، اس کی کچھ نشانیاں پہلے سے نظر آنے لگتی ہیں، اور یہ لوگ سارے اس کے ایکسپرٹ ہیں ان نشانیوں کو ظاہر ہوتا دیکھنے کے. تو ہم تو چلیں، ہمارا تجربہ 20 سال کا ہوگا یا 15-18 سال کا ہوگا، 20 سال کا ہوگا، ان لوگوں کا تجربہ تو 40 45 سال کا ہے. تو ہمیں بھی جو دکھائی دے رہا ہے، انہیں بھی اگر وہی دکھائی دے رہا ہے، تو فرق کیا ہے پھر؟ آپ دیکھیں نا، ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں یہ تو وہ پی ٹی آئی والے ہیں، الزام یہ لگتا نا. اچھا، حالانکہ پی ٹی آئی والے خود ہمارے خلاف ہوئے پڑے ہیں کئی ہمارے ان باتوں کی وجہ سے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن یہ سارے لوگ، چاہے وہ ادھر کھڑے ہوں یا ادھر کھڑے ہوں، سارے لوگ یہی بات کریں کہ بھئی یہ نظام تو نہیں چلتا نظر آ رہا، سوائے اکا دکا کے جن کو بس جنہوں نے کہنا ہی ہے، جن کے ذاتی مفادات ہیں، جو روز صبح اٹھ کے ٹویٹ کرتے ہیں کہ عمران خان جی قیدی ہے اور عمران خان نااہل ہے، اور یہ صبح اٹھ کے ٹویٹ کرتے ہیں اور پھر خود کو صحافی بھی کہتے ہیں. ان کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے جن کا اس نظام کے ساتھ ذاتی مفادات جڑے ہوئے ہیں. ان کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ. میں ایک سوال کر لوں جو آپ کو بہت سارے لوگوں کو شاید پسند نہ آئے. آپ نے، ظاہر ہے کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، میٹرک میں آپ نے میتھمیٹکس پڑھی تھی، ریاضی پڑھی تھی. تھیٹا کسے کہتے ہیں؟ تھیٹا میتھس میں ہی کچھ ہوتا ہے، تو بتائیں نا. میتھمیٹکس میں کوئی چیز ہوتی ہے تھیٹا. کے پاس کی تھی بھائی، کیسے پاس کی تھی؟ میرے میٹرک میں تو خیر بہت. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو تھیٹا کا کیوں نہیں پتا. آپ کو اس لیے نہیں پتا کہ اس کی آج آپ کی عملی زندگی میں ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. اب یہاں سے سوال جنم لیتا ہے کہ یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں، عمران خان بھائی سب سے پاپولر، کولیپس کر چکا سسٹم، حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ وہ تھے جو آج سے ہفتہ 10 دن پہلے تک، 2-4 مہینے پہلے تک نواز شریف کے سیاسی تدبر کے گیت گانے والے لوگ تھے. اور اس طرح کی گفتگو اب وہ کر رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ یوٹیوبرز ہیں، یہ ڈالر ٹیوبرز ہیں، یا یہ مطلب اس سیاسی قبیل سے تعلق رکھنے والے ہیں. اب انہوں نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران، اور کچھ نہیں ہوا، جن کے آپ سیاسی تدبر کے گن گاتے تھے، انہوں نے مری میں بیٹھ کے ایک خطاب تو کیا ہے، اور انہوں نے جو گفتگو کی ہے، میں ذرا تھوڑی سی سنا بھی دیتا ہوں آپ کو. اس کو موضوع کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ کیا نواز شریف واقعی تھیٹا بن چکے ہیں پاکستان کی سیاست کا، کہ جس کا آج عملی زندگی میں کوئی کردار نہیں ہے، لہٰذا آپ کو یاد نہیں ہے؟ ویسے آپ کو اگر اس تمام وقت کے دوران تھیٹا یاد آ جائے، آپ نے مجھے بتانا. نہیں، مجھے یاد آئے گا ہی نہیں. آپ نے مجھے اعتماد ہے اپنے اوپر، مجھے یاد آئے گا ہی نہیں. تو یہ میاں صاحب کے متعلق بھی تو یہی پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں نا. یہی گفتگو جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز رولنگ پارٹی ہے. میاں صاحب نے تو کشمیر کے وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا، تو اس کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے؟ اب وہ انہوں نے بیٹھ کے دیکھیں نواز شریف، یہ ایک منٹ، جو بیان آپ پڑھنے جا رہے ہیں نا، اس سے پہلے میں دیکھیں، آپ نے کہا کہ کوئی آ کے نواز شریف پہ کیوں نہیں بات کرتا. کوئی مائی کا لال مجھے دکھا دیں، کوئی، ان سمیت ان کے جن کے بارے میں نے ابھی بھی کہا کہ وہ صبح اٹھ کے عمران خان کو گالی دینے سے وہ دن کا آغاز کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، ان سمیت کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ نواز شریف جنون جیتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد سے. کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ وہ سب کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک اور چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو، پی ایم ایل این والوں کو بھی، سب کو، عوام کو بھی. مجھے 17 سیٹوں کے فارم 45 دکھا دیں جس میں پی ایم ایل این جیتی ہو. 17 بھی نہیں ہے بھائی، 17 بھی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں ہر ایک کو، میرا کھلا چیلنج ہے ہر ایک کو. سر میرا ندیم افضل چند صاحب نے میرے ساتھ انٹرویو میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ 18ویں سیٹ کا دکھا دیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 17. سر میں چیلنج کر رہا ہوں، کھلا چیلنج ہر ایک کو.
مجھے 17 سیٹوں کے فارم 45 پورے کر دیں جس میں پی ایم ایل این جیتی ہوئی ہو. بھائی جان وہ آ جاتا ہے قانون نے آ جاتا ہے, نئی ترمیم آ جاتی ہے. یہی سوال تو طارق جہانگیری صاحب نے کیا تھا. ہاں تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ طارق جہانگیری صاحب کی ڈگری جعلی نکل آئی تھی. میرے بھی میتھ کی ڈگری جعلی نکل آئی کیونکہ مجھے تھیٹا کا پتہ نہیں. یہ آج تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ نے ریاضی جو ہے وہ پڑھی ہوئی بھی ہے لیکن آپ کو تھیٹے کا پتہ بھی نہیں ہے. تو جو پاکستانی سیاست کے پی ایم ایل این کے قائد میاں محمد نواز شریف نے بیان دیا, اب یہ بیان عام حالات میں رولنگ پارٹی کے سربراہ کا یا قائد کا یا روح رواں کا, جس کے ابرو کے اشارے پہ پوری پارٹی ہل جاتی ہو, وہ اتنا بڑا بیان دے, آپ اس کو موضوع نہیں بنا رہے. وہ کہتے ہیں آزاد کشمیر میں جو ماحول بنا سب کے لیے باعث پریشانی ہے. یہ اس لیے ہوا کہ پچھلی حکومتوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. حالانکہ پچھلی حکومتوں میں خود ان کی اپنی بھی شامل تھی, اپنی شامل تھی. راجہ فاروق حیدر کون تھے, جو فیصل راٹھور ہیں, وہ ان کی جماعت کی تو 13 یا 14 سیٹیں تھیں, 15 سیٹیں تھیں ایٹ میکس پیپلز پارٹی کی. 15 سیٹوں کے اوپر تو وہ پرائم منسٹر ہی نہیں بن سکتے تھے. تو ان کو ووٹ کس نے دیا تھا؟ ان کو کس نے ووٹ دے کے بنایا تھا؟ کیونکہ جب انہوں نے پی ٹی آئی یعنی جب یہ ایگزیکٹلی الیکشن ہوا تھا اسمبلی کا, انہوں نے غالباً ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر کے لیے جو الیکشن لڑا تھا ان کو تو 13 ووٹ ملے تھے. تو پرائم منسٹر کے لیے ان کو ووٹ پورے مل گئے. تو نون لیگ نے ووٹ دیا تھا, تو اور انہی کے ساتھ مل کے تو آپ عدم اعتماد کی تحریک لائے تھے, لیکن یہ انہوں نے جناب شکوہ کر دیا. بہرحال میاں محمد نواز شریف صدر مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو پہلی مرتبہ یہ ماحول بنا ہے ہم سب کے لیے باعث پریشانی ہے. یہ اس لیے ہوا کہ پچھلی حکومتوں نے اپنے فرض ادا نہیں کیے. جس طرح پنجاب کو بدلا اسی طرح کشمیر کو بھی بدلیں گے. مری میں نون لیگ آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ اب عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی گنجائش نہیں ہے. اگر ہم نے آزاد کشمیر میں ڈلیور نہ کیا تو لوگ ناراض ہوں گے. ماضی میں آزاد کشمیر کی حکومت عوامی امنگوں پر پوری نہ اتر سکی. آزاد کشمیر کے عوام کی فلاح و بہبود ترجیح ہے. آزاد کشمیر کے عوام پنجاب کی طرف دیکھ رہے ہیں. آزاد کشمیر میں زیادہ سے زیادہ فنڈز دینے چاہیے. کوشش کروں گا کہ جو وعدے کیے ہیں ان پر پورا اتروں. آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت ہوگی. آزاد کشمیر میں سڑکیں اور اسپتال بننے چاہیے. لوگوں کو روزگار کے مواقع اور سیاحت کو فروغ ملنا چاہیے. اچھا کوئی نہیں تھا جس نے میاں محمد نواز شریف سے یہ کہا ہو کہ آپ نے جب جا کے الیکشن کمپین کے لیے فیصل آباد کی آپ نے کہا تھا کہ ایک موٹر وے یہاں سے بھی آئے گی, ایک یہاں سے بھی آئے گی. سیالکوٹ والی موٹر وے پہ جھٹکے بہت لگتے ہیں, کھڈے بہت ہیں, ہم اکھیڑ کے نہیں بنائیں گے. ہم کو 8-10 ایئرپورٹ انہوں نے بنانے کی بات کی تھی. مری کے پہاڑوں کے ارد گرد انہوں نے, تو وہ اس کا کسی نے سوال نہیں کیا. مری میں بیٹھ کے حالانکہ بات کرتے کہ کتنے گئی وہ روڈ جڑی وہ پہاڑوں کے اوپر چل رہی تھی. پھر انہوں نے وہ جو بلاول سے شکوہ شکایت کیا, پھر انہوں نے باقی باتیں کی. یہ نہیں بنتا موضوع. بالکل بنتا ہے. میں تو خیر اس پہ پچھلے 2 دن سے بہت زیادہ بات کر چکا ہوں اپنے ویلاگس میں, اور خاص طور پر جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ بلاول صاحب سے جو انہوں نے شکوے کیے, ہاں ظاہر ہے میرے قائد ہیں آئی لو یو نواز شریف ہیں, تو اس لیے میری تو محبت ہے. لیکن کہیں کہیں وہ کیا کہتے ہیں خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے تو تھوڑا سا گلا تو ہم کر سکتے ہیں نا میاں صاحب سے. اب تھوڑا سا گلا میں نے ان سے یہ کیا کہ انہوں نے جملہ کہا کہ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ سیاسی مخالفوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا. مسکرائے کیوں آپ اس بات پہ سن کے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کبھی سیاسی مخالفین کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا. تو پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ سیاست میں مخالفت ضرور ہوتی ہے لیکن دشمنی کی حد تک نہ جائیں. تو زرداری صاحب کہتے ہیں میری زبان 45 کی بات زرداری صاحب کہتے ہیں میری زبان کاٹی ان لوگوں نے. بے نظیر کہتی ہیں میری انہوں نے تصویریں اوپر سے پھینکی ہیں. اور یہ بلاول کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا ہم نے تمہارے بڑوں کے ساتھ یا تمہارے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کیا تھا. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی تم نے مجھے 11 سال جیل میں رکھا, اور کون تھا؟ یہی تھے نا 11 سال جیل میں رکھنے والے. زبان کاٹ دی ان کی, تو اور کون تھا؟ مشرف صاحب تو بعد میں آئے, لیکن اس سے پہلے تو نواز شریف صاحب ہی تھے. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے متعدد ایسے انٹرویوز ہیں جس میں نواز شریف کے متعلق انہوں نے جو گفتگو کی ہے, یا نواز شریف صاحب نے ضیاء الحق کی قبر پہ کھڑے ہو کر جو مشہور زمانہ تقریر انگریزوں کے کتے نہلانے سے لے کے وہ جو ساری گفتگو کی شہید ضیاء الحق, اور وہ قبر پہ وہ نہیں, بلکہ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ اصلی شہید ہے,
وہ جعلی شہید ہے جو گڑی خدا بخش میں پڑا ہوا ہے, وہ جعلی شہید ہیں, یہ اصلی شہید ہے. چلیں لیٹس جسٹ کم بیک ٹو دا پوائنٹ فرام ویئر وی اسٹارٹڈ کہ جو یہ سارا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے ظاہر ہے کہ لانگ مارچ کی کال سے میڈیا میں ماحول بننا شروع ہو گیا, اس سے شروع ہوا ہے. تو یہ جو ابھی چینلز کے اوپر اوور آل آپ دیکھ رہے ہیں, آپ پروگرامز میں جاتے بھی ہیں, کوسچنز بھی ہوتے ہیں, لائن آف کوسچننگ, آر یو آلسو سینسنگ کہ یہ معاملہ اسی چیز سے, اسی سیاسی گہما گہمی سے جڑا ہوا ہے, یا یہ معاملہ واقعی ویوز کا چکر ہے اصل میں؟ نہیں سر دیکھیں, ویوز تو ایک ضمنی چیز ہے یا ثانوی چیز ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ میں ان سب کو صحافی مانتا ہوں, اور میں مانتا ہوں کہ صحافی کی مجبوری ہے کہ اس نے موضوعات پہ بات کرنی ہے, اس نے اسی پہ بات کرنی ہے جو موضوع ہے, ٹھیٹے پہ بات نہیں کرنی. ہاں تو موضوع ہی اگر عمران خان ہے, موضوع ہی پاکستان کا نظام ہے. اب یار آپ نے قائد کے بارے میں جو ہرزہ سرائی کر رہے ہیں نا, نہیں میں بالکل, اب آپ میں گفتگو میں اس ویڈیو کو 3 منٹ پہلے اینڈنگ کی طرف لے جاتا ہوں, پھر میں ٹھیک ہے. اب آپ تھوڑی دیر پہلے آپ کی دل آزاری, تھوڑی دیر پہلے آپ نے آپ کی دل آزاری, تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ بریانی سے خوشبو اٹھ رہی ہے. ابھی آپ جاتے جاتے کہہ دیں گے اصل کلک آپ کو اس بات کا ہے کہ آپ یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے کہ آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے, وہ بھی آپ نے میتھمیٹکس پڑھ کے کیا. یار بات سنیں, تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ بریانی میں سے خوشبو اٹھ رہی ہے. اب آپ ویڈیو کے اختتام میں اس سے پہلے کہ آپ کہہ دیں کہ کچرے سے بدبو اٹھ رہی ہے, تو میں اس ویڈیو کو یہیں ختم کر دیتا ہوں. آپ کی اجازت ہے ختم کر دوں؟ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں جناب. اس وقت ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست ایک مرتبہ پھر گرم ہو چکی ہے. 4-5 مہینے کا وقت, تقریباً 5.5 مہینے کا وقت اسد اللہ خان صاحب گزرا, کہ جس میں ظاہر ہے کہ سیاست بیک برنر پہ چلی گئی تھی, داخلی معاملات بیک برنر پہ چلے گئے تھے, انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے اس کے اوپر, ریجنل ڈیولپمنٹس پر, انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس پر ہی بات ہو رہی تھی. لیکن اب ہم ایک مرتبہ پھر ایک انگڑائی جسے کہتے ہیں نا, کہ ایک بڑی زبردست قسم کی انگڑائی پاکستان کی سیاست نے لی ہے, اور اگلے کچھ وقت بڑا مارا ماری کا وقت ہے, بڑی گہما گہمی کا وقت ہے, اور اس پہ اس قسم کی نشستیں جو ہیں وہ اسد اللہ خان صاحب کو اپنی طرف بھی بلائیں گے, سنوکر بھی ہرائیں گے, کھانا بھی کھلائیں گے, تبصرے بھی کریں گے, وہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اسد اللہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.